अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग न्यूज़ आवर विद सलमा एंड आई एम सलमा कौसर। नाज़रीन, मुल्क में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के लिए मुहिम ज़ोरों पर है। हुकूमत की अपोजिशन पर वार जारी है, जबकि अपोजिशन की दो बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर हर्जा सराई भी जारी है। इन तमाम तर मामलात को देखते हुए आज हम बात करेंगे कि PDM का मुस्तकबिल क्या होगा और अपोजिशन की दो बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी क्या आने वाले दिनों में साथ चल पाएंगी। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अफगानिस्तान में बढ़ती हुई खाना जंगी के असरात पाकिस्तान पर क्या होंगे और खित्ते पर क्या असरात मरतब होंगे। नाज़रीन, इस पर बात करने के लिए पहले सेगमेंट में ज्वाइन करेंगी नफीसा शाह साहिबा, पीपल्स पार्टी रहनुमा हैं। इसके अलावा दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे रुस्तम शाह मोमन साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, अफगान उमूर पर गहरी नजर रखते हैं। नफीसा शाह साहिबा से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। नफीसा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नफीसा साहिबा, PDM हर बार अपने मकासद हासिल करने में नाकाम हो जाती है। क्या हम ये समझें कि PDM अब अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है, मज़ीद साथ चलना मुमकिन नहीं रहा? देखिए, सियासत में कोई हर्फ आखिर नहीं होता। PDM के जो मकासद से थे वो मकासद इस मुल्क के जमहूरियत के लिए, इस मुल्क की आइनी ढांचे के लिए बहुत ज़रूरी थे। वो अज़ाइम हों, वो जो नुक्ते हों जिस पर सारी जमातों का सिग्नेचर था, वो इश्यूज़ आज भी इस मुल्क में कायम हैं। आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शंस आज भी वो एक अहम इशू है जो इसका मकसद था। इसी तरीके से इस मुल्क में पार्लियामान की बालादस्ती, सिविलियन सुप्रीमेसी, वो आज भी वही इशू है। लेकिन बदकिस्मती से मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हुई हैं उसमें हम समझते हैं कि जो पीपल्स पार्टी का नज़रिया था, आज जो बाकी जमातें जिसकी मुखालफत करके और ऐसा माहौल बनाया गया कि पीपल्स पार्टी को साइड लाइन किया गया और ANP को भी साइड लाइन किया गया, वो जो नज़रिया था कि हमें निज़ाम में बैठकर निज़ाम के अंदर जदोजहद करना है, ना कि इस्तीफ़े करने हैं। आज उन जमातों ने भी आज के दिन तक भी वो इस्तीफ़े नहीं दिए। तो हमारे मकासद आज भी वही कायम हैं। और अगर हम बहैसियत सियासी कारकुन, मैं तो समझती हूँ कि हमें मुख्तलिफ फ़ोरा पर, अगर PDM के फ़ोरा पर हमारी कुछ इस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो और फ़ोरा अवेलेबल है। एक उसमें पार्लियामान है और पार्लियामान में अगर हम मिलजुल कर हम काम करें, एटलीस्ट बिजनेस के हद तक, वॉकआउट्स के हद तक, लेजिस्लेशन जो इन्होंने एक मनफी लेजिस्लेशन की हुई है, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पार्लियामान को बनाई है, उस हद तक अगर हम साथ एक दूसरे का दें तो कुछ हद तक जो डैमेज कंट्रोल में ये बिल्कुल हमें इसका एहसास है कि अगर ये इलेक्टोरल अलायंस होती तो शायद और बेहतर होता। लेकिन इसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि एक छोटी रीज़न्स की वजह से जो लार्जर हमारे गोल्स थे उसको हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। लेकिन हम पार्लियामान में अंदर साथ हैं। इस वक्त तक PDM, ऑब्वियसली PDM का जो डे टू डे काम है या जो उनका जो एक्टिविटी है उसमें पीपल्स पार्टी उसमें शामिल नहीं है। बाकी 2-3 जमातें हैं, उन्होंने एका दुका आपने देखा है कि पीपल्स पार्टी के बगैर उन्होंने कोई ऐसा काम भी नहीं कर पाए हैं। 1-2 जलसे उन्होंने कर लिए हैं लेकिन उसके अलावा वो नहीं काम कर पाई। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई भी सियासत में हर्फ आखिर नहीं होता। नफीसा साहिबा, आपके ख्याल में इस वक्त मुस्लिम लीग नून में लीडिंग पोजीशन में कौन है? क्या मामलात नवाज शरीफ चला रहे हैं, मरीम नवाज चला रही हैं, या शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो आपको हावी नजर आता है? देखिए, मैं बिल्कुल इसके अपने आप को इस जवाब के लिए अहल इसलिए नहीं समझ रही कि ये इनकी जमात का अंदरूनी मामला है। लेकिन बाहर से कश्मीर में हालात, मरियम बीबी एक्टिव हैं, पार्लियामान में शहबाज शरीफ एक्टिव हैं, लेकिन ये इनका अपनी इनकी डिसीशन है, इनका अपना सियासी एक ढांचा है। ये फैसला करेंगे कि किसको क्या करना है। हम लोग बहैसियत एक सियासी जमात, हम एक पार्टी के अंदरूनी जो मामलात हैं उनमें मुदाखलत मैं समझती हूँ कि मुनासिब नहीं होगा कि हम उसके ऊपर कमेंट करें। अच्छा, मौजूदा हालात में क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आ जाना चाहिए? आप समझती हैं कि वो गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करने की गारंटी दे के मुल्क से बाहर गए हैं? देखिए,
کیا آصف علی زرداری صاحب بھی باہر جا سکتے تھے نا؟ میں اس پہ اگین کامنٹ نہیں کروں گی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ زرداری صاحب کی طبیعت بھی بہت ہی ناساز ہے، اور آج سے نہیں ہے، کئی سالوں سے 12 برس انہوں نے جیل میں ایک جگہ بیٹھ کر اپنی زندگی کے کاٹے ہیں۔ 12 برس ایک بہت بڑا ایک طویل عرصہ ہوتا ہے، تو ان کو کئی ایسے جو ہیں ہیلتھ کے ایشوز ہیں، اور وہ بھی جا سکتے تھے، اگر وہ چاہتے تو وہ بھی جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ گراؤنڈ پر بیٹھ کر جو ہمارے سیاسی حلقے ہیں وہاں پر بیٹھ کر جدوجہد کی جائے۔ ہماری پارٹی کا یہی موقف ہے کہ اگر آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ کو گراؤنڈ پر رہ کر وہ حاصل کرنا ہوگا، اور آپ کو وہ جدوجہد کرنی ہوگی۔ اب اگین یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے کہ وہ صحت کے مسائل کی وجہ سے نہیں آ پا رہے، یا کوئی اور اس میں مصلحتیں ہیں جن کی وجہ سے نہیں آ رہے، صحیح وقت کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اگین یہ ان کا معاملہ ہے۔ لیکن ایک سیاسی کارکن جو ہے وہ اگر آپ کو کوئی بھی آبجیکٹو ہے اس کا، تو آپ کو گراؤنڈ پر اسی ماحول میں، اسی سیاسی میدان میں مل کر مقابلہ کر اور وہ چیزیں اور وہ مقاصد حاصل کر۔ نفیسہ صاحبہ، اس وقت کشمیر میں تمام سیاسی جماعتیں اپنی قوت دکھا رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو منشور ہے، مینیفیسٹو ہے، یا جو خیالات ہیں کشمیر کے لیے، وہ دوسری جماعتوں سے کیسے مختلف ہیں؟ دیکھیں، کشمیر پیپلز پارٹی کی بنیادیں جو رکھی گئیں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، اس کا مین جو ان کی تھا، جو ناراضگی تھی اپنی کابینہ سے، یا اس وقت وہ وزیر تھے، انہوں نے استعفے اس لیے دیے کہ کشمیر کی پالیسی پر وہ بہت خفا تھے، انہوں نے سمجھا کہ کشمیر پر سودے بازی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے وہ دن اور آج کا دن پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک جدوجہد رہی ہے کشمیر کوز کے لیے۔ ہماری لیڈرشپ کے عزائم ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ کشمیر کے معاملات جو ہیں اور کشمیر کی جو ڈسپیوٹ ہے وہ ایک بین الاقوامی ڈسپیوٹ ہے۔ یو این ریزولوشنز جو ہیں وہ ایک نہیں کئیوں یو این ریزولوشنز ہیں کہ جو رائٹ ہے سیلف ڈٹرمنیشن کا وہ کشمیریوں کے ہاتھ میں ہوگا، کشمیر کا فیوچر کشمیری عوام ڈیسائیڈ کریں گے، ہمارا یہ موقف ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے مودی نے کشمیر کے آئینی آکیوپائڈ انڈین آکیوپائڈ کشمیر کو ایک بار پھر انہوں نے اینیکس کیا، ان کے جو آئینی ان کے حقوق تھے وہ ضبط کیے، تو اس پر پاکستان نے ڈپلومیٹک لیول پر، سفارتی لیول پر کوئی ایسی سٹرگل نہیں کی جس کا خان صاحب نے وعدہ کیا۔ اور ایک اور مسئلہ ہے جس پر ہمیں شک لگتا ہے کہ کیا اس میں کوئی فکسڈ میچ تو نہیں ہے، اور وہ یہ ہے، دو چیزیں ہیں کہ جب خان صاحب امریکہ گئے، مودی صاحب سے انہوں نے ہینڈ شیک کی، واپس آ کر انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ورلڈ کپ مل گیا ہے۔ اب وہ کون سا ورلڈ کپ تھا آج تک انہوں نے واضح نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مودی کا الیکشن ہو رہا تھا، ایک طرف تو آپ آج کل ہی آپ نے آر ایس ایس کا ذکر کیا ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے، اور نہ صرف انڈیا کو لیکن اس آئیڈیالوجی نے اس خطے کو نقصان پہنچایا ہے، اور پھر دوسری طرف آپ یہ وش کرتے ہیں الیکشنز کے کچھ دن پہلے ہی کہ کاش مودی جیت جائے تو ہمارا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ کیا باتیں ہیں؟ اور ہمیں آج تک وزیر اعظم صاحب نے اپنے آپ کو نہ ایوان کو انہوں نے ایوان بالا سمجھا ہے پارلیمان کو، نہ اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھا ہے۔ نفیسہ صاحبہ، مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آنے کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، شیخ رشید صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ جب آزاد کشمیر الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کے تعلقات میں بہتری آئے گی، کیا کوئی بیک ڈور چینل اس وقت متحرک ہے، کوئی رابطے چل رہے ہیں؟ دیکھیں، اپوزیشن کا رول ہے اپوزیشن،
تعلقات کی کیا بیسس رکھیں. بحیثیت انہوں نے انفارچونیٹلی اپوزیشن کو اس ملک کی اپوزیشن نہیں سمجھا بلکہ اپنا دشمن سمجھ کے انہوں نے حکمرانی کی ہے. اور یہ آپ حالات اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پارلیمان کے اندر کوئی بھی اس ملک کو جو اس وقت خطرات لاحق ہیں, نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہیں, جنگ کے بادل جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں ہمارے سرحدوں پر, افغانستان میں خانہ جنگی کی کیفیت ہے, اس سے پہلے کشمیر کا معاملہ ہوا, اس کے بیچ میں فلسطین کا معاملہ ہوا. کبھی بھی وزیر اعظم نے اس ملک کی اپوزیشن کو اس ملک کی اپوزیشن نہیں سمجھا. اور پھر اس کے اور آگے ایکسٹریم جو ان کا رویہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ملک کے باہر جاتے ہیں تو آپ اپوزیشن کا ذکر ہی نہیں کرتے, صرف آپ اپنے ملک کا ذکر کرتے ہیں. وہاں پر بھی جا کر مختلف اوقات پر انہوں نے اپوزیشن کی نہ صرف تذلیل کی لیکن اپنے ملک کی بھی کی کہ اس طریقے سے ہم سیاست کرتے ہیں. تو جب ان کے یہ رویے ہیں تو ان کی کوئی, میں نہیں سمجھتی کہ ان کو کچھ ان کے ساتھ کوئی بہتر توقعات ہم رکھ سکتے ہیں. نفیسہ صاحبہ, این ایف سی کے معاملے پر ہر سال ایک تنازع کھڑا ہو جاتا ہے اور وفاق کو بھی موقع مل جاتا ہے تنقید کا. وہ کہتے ہیں جی سندھ گورنمنٹ پی ایف سی پہ تو کام نہیں کرتی لیکن این ایف سی کو لے کے ہمیشہ شور مچاتی ہے. ابھی تک اس معاملے پر کوئی پیش رفت کیوں نہیں ہو سکی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سندھ کارڈ کی یہ بات کرتے ہیں لیکن سندھ کارڈ یہ کھیلتے ہیں. وہ سندھ کارڈ آپ کیسے کھیلتے ہیں کہ وفاق میں آپ بھول جاتے ہیں کہ سندھ بھی ایک صوبہ ہے. وفاق میں جب آپ 900 ارب روپے کا بٹوارہ کرتے ہیں تو سندھ کو آپ کوئی اسکیمیں نہیں دیتے. اسی طریقے سے اور بھی جو پالیسی میٹرز ہیں جس میں اس وقت سندھ کا ایشو یہ ہے کہ سندھ اپوزیشن میں ہے, تو ہم اپنے ایشوز کے اوپر جو بھی ہمیں لگتا ہے کہ ایک تضاد ہے وفاقی حکومت میں کہ ایک جو اکائیاں ہیں ان کو آپ یکساں طریقے سے نہیں ٹریٹ کرتے اس لیے کہ سندھ اپوزیشن میں ہے, آپ سندھ کے عوام کو ان کے حقوق سے محروم کرتے ہیں. جب ہم اس کی بات کرتے ہیں ہر لیول پر, وہ ہم پارلیمان میں اندر بات کریں یا سندھ حکومت بات کریں, تو اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. پھر ہم آئینی نقطے اٹھاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک وفاق ہے اور اس ملک کا وفاقی ڈھانچے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ آئینی ادارے جو ہیں ان اداروں کی میٹنگز ہونی چاہیے جیسے صوبوں کے مسائل حل ہوں. وہ سی سی آئی ہے, وہ این ایف سی ہے, وہ اکنامک کوآرڈینیشن, نیشنل اکنامک کوآرڈینیشن یا کاؤنسل ہے, یہ سارے ادارے جو ہیں یہ آئینی ادارے ہیں, ان کی میٹنگز ہونی چاہیے. اور جو وراثت ہے, وراثت کے فارمولے دیے گئے ہیں, ایک منصفانہ طریقے سے وراثت ہونی چاہیے وسائل کی, اور جب وسائل میں قلت ہے تو قلت کو بھی منصفانہ طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے. اس سال ایک تاریخی زیادتی ہوئی ہے سندھ کے ساتھ, جو حقیقت ہے کہ سندھ لوور رائپیرین ہے, ہمیں جو پانی ملنا تھا, اور ہماری ارلی سوئنگ ہوتی ہے, اپ سٹریم لیٹ سوئنگ ہوتی ہے, وچ مینز پانی کی ریکوائرمنٹ جو ہے سندھ کو پہلے ملتی ہے, لیکن اس پانی سے سندھ کو محروم رکھا گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پرائم منسٹر کی نظر میں ہونی چاہیے. وہ دیکھے, اس پہ نہ دیکھے کہ اس کو ووٹ کس نے دیا ہے اور کس نے نہیں دیا. وہ یہ دیکھے کہ یہ اس ملک کا پرائم منسٹر ہے, جس نے ووٹ نہیں دیا اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جس نے ووٹ دیا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ خود تعصب پرست ہیں, اور یہ ہم اکائیوں کی بات کرتے ہیں, ہم وفاق کی بات کرتے ہیں. ہم نے کبھی بھی سندھ کو, ہاں سندھ اس لیول پر چیف منسٹر سندھ کی اس لیے بات کرتا ہے کہ وہ ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے اور وہ اپوزیشن میں ہے, تو وہ اپنے صوبے کی بات کرتا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے, یا ہم کوئی ایسا کوئی خدا نخواستہ ہم کوئی سب نیشنل کوئی سینٹیمنٹ اجاگر کرانا چاہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. پیپلز پارٹی ایک وفاقی جماعت ہے, اور ہمارا جب شہید بی بی حیات تھی تو کہا جاتا تھا یہ وفاقی زنجیر بھی ہے اور ضمانت بھی ہے. اور انفارچونیٹلی ایسی قوتیں ہیں اس ملک میں جیسے جو اس قسم کے لیڈرز کو بھی
جو ہیں وہ شہید کر دیتی ہیں، اور پھر جب ہم انصاف کے در کھٹکھٹائیں تو وہاں پر بھی انصاف نہیں ملتا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا نفیسہ صاحبہ، چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ ایک صوبہ جو اپوزیشن میں ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور پاکستان کی جو اکائیاں ہیں، جو وفاق ہے، اس کے ساتھ بھی وفاقی حکومت کا جو رویہ ہے وہ مناسب نہیں ہے. بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ. مجھے بریک کی جانب بڑھنے، بریک سے واپس آنے کے بعد رستم شاہ محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. رستم شاہ محمد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. رستم شاہ محمد صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا. سر، امریکی صدر جو بائیڈن کے حکم کے بعد جب افغانستان سے امریکی فوجیں جا رہی ہیں، حالات میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ افغانستان کا؟ دیکھیے، اس وقت طالبان کا ایڈوانس جاری ہے اور حکومت کے لوگ ہر جگہ سیکیورٹی فورسز وہ سرنڈر کر رہے ہیں، اپنا سامان بھی طالبان کے حوالے کر رہے ہیں. ان میں ٹینکس بھی شامل ہیں، بختر بند گاڑیاں بھی شامل ہیں، توپس بھی شامل ہیں، اسمال اور بگ آرمز بھی شامل ہیں. کوئی 24,000 سے زیادہ سیکیورٹی فورسز نے اس وقت تک سرنڈر کیا ہے، اور یہ بغیر کسی جنگ کے ہوا ہے. طالبان کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چند مہینوں میں، چند ہفتوں میں طالبان کی حکومت وہاں آ جائے گی، قائم ہونے والی ہے، اور اشرف غنی کی حکومت کے خلاف ان کے جذبات ہیں. وہاں پہ ایک تو بہت زیادہ کرپشن ہے، پھر وہاں لوگوں کی زندگی مشکل بنا دی گئی ہے. وہاں جو تقریباً کوئی 40-35% علاقے پہ حکومت کا کنٹرول ہے، باقی علاقوں پہ طالبان کا کنٹرول ہے. وہاں مس مینجمنٹ ہے، وہاں پہ انسیکیورٹی ہے. تقریباً 35 لاکھ لوگ انٹرنلی وہ ڈسپلیس ہو گئے ہیں. ان سب وجوہات کی بنا پہ وہاں اشرف غنی کی حکومت کے خلاف غصہ پایا جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان حکومت کو اب جانا چاہیے کہ اس نے نہ امن ڈیلیور کیا، نہ کوئی اکنامک ریکوری ہوئی، نہ لوگوں کو جاب ملے، اور نہ جو ہے وہاں پہ یہ بغاوت کو کچلنے میں وہ کامیاب ہو گئے. تو حکومت نے ایک نئی بات شروع کی ہے کہ وہ پرائیویٹ ملیشیاز وہ بنا رہے ہیں، پرائیویٹ فوجیں بن رہی ہیں ازبکوں کے علاقے میں، تاجکوں کے علاقے میں اور ہزارہ کے علاقے میں. اور حکومت کا مقصد یہ ہے کہ یہ فوجیں طالبان کو روک سکیں اور وہاں پہ لوکلی ان کو انگیج کریں، تاکہ طالبان جو ہے وہ کابل کا ان کا جو ایڈوانس ہے وہ میٹیریلائز نہ ہو. ابھی یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اس سے افراتفری پھیلی. اچھا رستم شاہ محمد صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا آئی ڈی پیز سے متعلق، تو آئی ڈی پیز اب جب پاکستان کا رخ کریں گے، جب پاکستان میں بڑی تعداد میں مہاجرین آئیں گے، تو ان کے لیے پریفریبلی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ پاکستان کیا لاہ عمل اختیار کر سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا ان کو بارڈر تک محدود کر دیا جائے گا یا ان کو ملک میں داخلے کی اجازت دی جائے گی؟ بارڈر تک ان کو محدود کر دیا جائے گا. اتنی بڑی تعداد میں وہ آئیں گے بھی نہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اب 1980 کی دہائی نہیں ہے، لوگ ان کا استقبال نہیں کریں گے. پاکستانی حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ لاکھوں لوگوں کو اب دوبارہ وہ بسا سکیں، اور ان لوگوں میں وہ جذبہ ہے جو پہلے تھا کہ وہ جہاد کر کے آ رہے ہیں یا افغانستان میں بدامنی سے بھاگ رہے ہیں، ان کو جو ہے مدد کرنا ہمارا فرض ہے، وہ اب جذبہ نہیں رہا. تو ان لوگوں کو اچھی طرح علم ہے، ان کے رشتہ دار یہاں پر ہیں، ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ اب یہاں پہ وہ ماحول نہیں ہے جو پہلے تھا، آپ اپنے آپ کو افغانستان میں یا بارڈر تک محدود رکھیں. اچھا رستم شاہ محمد صاحب، افغان صدر اور ان کے جو دیگر عہدیدار ہیں وہ طالبان کے خلاف جب ناکام ہوتے جا رہے ہیں مزاحمت میں، تو اب وہ اپنی ناکامی کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دے رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا، 2 ٹوک الفاظ میں بتایا کہ پاکستان پر اس طرح کے الزامات نہ لگائیں. تو ان حالات میں آپ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر کیا اثرات دیکھتے ہیں اس تمام تر معاملے کے؟ دیکھیے، یہ ایک ٹرانزیشنل وقت ہے. تعلقات تو پہلے سے خراب ہیں، ہو سکتا ہے مزید خراب ہوں، لیکن اشرف غنی کی حکومت کی اب وہ ساکھ نہیں رہی، اب ان کی وہ کریڈیبلٹی نہیں رہی، اب وہ ایک انسرکل ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے اشرف غنی صاحب کی حکومت کے ساتھ اس وقت تعلقات یا اچھے ہوں یا برے ہوں، ان پہ زیادہ فرق نہیں پڑتا. اچھا سر، یہ جو کشیدہ حالات ہیں افغانستان کے، اس کے پاکستان کے جو ضم شدہ اضلاع ہیں، سابقہ فاٹا، ان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے وہ تو فرنٹ لائن ایریاز ہیں، اگر مہاجرین آئیں گے تو وہیں پہ ان کو بسایا جائے گا اور وہاں پہ ان کو سہولتیں بھی دی جائیں گی، نہ صرف یہاں بلکہ جو دال بندین وغیرہ کا علاقہ ہے بلوچستان میں تو وہاں پر ان کو بسایا جائے گا بارڈر کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر ان کا زور جنوبی اس پہ ہوگا، بلوچستان کی صوبے میں ہوگا۔ یہاں پہ ان کے لیے کچھ اتنا کنڈیوسو انوائرنمنٹ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو زیادہ سیف یہاں پہ نہیں سمجھتے، کیونکہ ٹرائبل ایریا میں بھی اب وہ حالات نہیں ہیں جو پہلے تھے، اس لیے وہ سوچیں گے کہ ہم یہاں پر آ جائیں یا بلوچستان سے جو ملحقہ علاقے ہیں وہاں پر چلے جائیں۔ ان کی پریفرنس ترجیح جو ہے وہ بلوچستان کا بارڈر ہوگا۔ اچھا رستم شاہ محمد صاحب، ہمیشہ پاکستان سے امریکہ نے ڈو مور کا مطالبہ کیا، ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایئر بیسز دینے سے جب پاکستان نے انکار کیا تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ امریکہ شاید اب ایک سٹیپ بیک کرے گا یا کوئی رد عمل بھی آ سکتا ہے، تو ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو بات چیت ہوئی انڈائریکٹلی، ظاہر ہے وہ پریزیڈنٹ ٹو پریزیڈنٹ نہیں ہوئی تھی، وہ ذرا انڈائریکٹلی تھی، ادھر سے کچھ باتیں ہو رہی تھی ادھر سے کچھ باتیں ہو رہی تھی، کیا صرف معاملہ ہوائی اڈے دینے تک تھا یا اس کے علاوہ بھی کچھ معاملات تھے جو بظاہر سامنے نہیں آئے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے کبھی اڈے مانگے نہیں، اور آپ کو شاید یاد ہوگا میں اپنی سارے بیانات میں جو ٹی وی پر میں دیتا رہا ہوں، میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ امریکہ کو پاکستان سے اڈے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سینٹرل ایشیا کے 5 ملک ہیں، ان میں سے 2 ممالک میں ان کے اپنے اڈے موجود ہیں، پھر جو انڈین اوشن ہے اور عربین سی ہے وہاں پہ ان کا ایک جال بچھا ہوا ہے اڈوں کا، ان کو پاکستان سے اڈے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ یہاں سے ایک مرتبہ چلا جائے تو پھر دوبارہ ان کو یہاں پہ کسی بھی رول میں آنے کی شاید ضرورت نہ پڑے۔ وہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ وہاں سے بھاگ جائے گا، امریکہ کی پریزنس رہے گی، اکنامک اور پولیٹیکل انگیجمنٹ ان کی رہے گی، لیکن ملٹری انوالومنٹ ان کا اس خطے میں اب اس کا میرے خیال میں مستقبل قریب میں ہم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رستم شاہ محمد صاحب، امریکہ نے 20 سال افغانستان میں لگائے، اس کے باوجود وہاں پر بغیر کسی حاصل وصول کے آرام سے اپنی سیف سائڈ لے کر امریکہ اب واپس جا رہا ہے، اور افغانستان میں ایک بار پھر سے ہمیں خانہ جنگی کی جو معاملات ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے خطے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید کیا چیلنجز درپیش ہوں گے پورے خطے کو؟ اس بارے میں اپنی رائے دینے سے پہلے آپ کو امریکہ کے جو جرنیل تھے ڈگلس لیوٹ جو ہیں، جو پریزیڈنٹ اوباما کے بھی مشیر تھے اور پریزیڈنٹ بش کے بھی مشیر تھے، میں ان الفاظ جو ہیں، ان نے جو لیک پیپر ہیں ان میں نے جو کہا ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ رہے تھے، ہم یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ افغانستان میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ افغانستان میں ہمارے مقاصد کیا ہیں۔ جب ان کے اپنے جرنیل یہ ایڈمٹ کرتے ہوں کہ یہ غیر ضروری جنگ تھی تو پھر آپ کوئی دوسری تبصرے کی ضرورت نہیں رہتی۔ 20 سال میں امریکہ نے ایک غیر ضروری جنگ میں کیا 3 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے، 3 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے، وہاں پہ 50,000 جو ہیں کوئی امریکی زخمی ہو گئے، 4,000 سے زیادہ کچھ تو امریکہ کی اپنی فوجی اور کچھ کنٹریکٹر کی سیکورٹی فورسز، یہ لوگ جو ہیں وہاں مارے گئے۔ $1.5 ٹریلین کا امریکہ نے اس میں انویسٹ کیا، ان کو نقصان ہوا اور اکانومی ان کی تقریباً بیٹھ گئی۔ 65% لوگ جو ہیں وہ انمپلائمنٹ کا شکار ہیں۔ 7,500 ٹن جو ہے وہاں اوپیم کی پیداوار پہنچ چکی ہے، لاکھوں افغان ڈرگ ایڈکٹس بن گئے ہیں اور ملک میں افراتفری ہے، اکانومی بیٹھ گئی ہے۔ یہ امریکہ کا ورثہ ہے، یہ امریکہ کا گفٹ ہے 20 سال کی لڑائی کے بعد۔ ٹھیک، بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ ناظرین، نیوز آر کا وقت ختم ہو چکا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔